लुक़मान पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 21 और 22। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर वमन युस्लिम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे इत्तबिउ के पैरवी करो मा उसकी अंज़लल्लाह जो उतारा अल्लाह ताला ने। क़ालू तो कहते हैं बल नत्तबिउ बल्कि हम पैरवी करेंगे मा वजदना हमने पाया अलैहि जिस पर आबाअना अपने बाप दादा को। अवलौ कान शैतानु अगरचे शैतान यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर उनको इस दावत के ज़रिए बरकते अज़ाब की तरफ बुलाए। वमन युस्लिम और जो शख्स सुपर्द कर देता है वजहहु इलल्लाह अपने आप को अल्लाह के वहुवा मुहसिनुन इस हाल में कि वो मोहसिन हो फ़क़द इस्तमसका तहकीक उसने थाम लिया है बिल उर्वतिल वुस्क़ा एक मज़बूत हल्के को। व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ है आक़िबतुल उमूर तमाम कामों का अंजाम। अब इन दो आयात में भी तज़किरा उन्हीं तौहीद के मुनकरीन का है कि जो गौर व फ़िक्र की दौलत से आरी हैं और गौर व फ़िक्र की बार बार उन्हें मुखलिसाना दावत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी जानब मुतवज्जे नहीं होते। अब क्या कहा जा रहा है कि जब उन्हें कहा जाए कि तुम कुरान करीम की पैरवी करो, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है? तुमने किसी उस्ताद के पास पढ़ने जाना है या समझने जाना है? तुम्हारी ज़ुबान में कुरान आ रहा है। मक्का वालों, तुम अरबी बोलते हो तो कुरान अरबी में आ रहा है। तुम ये तो नहीं कह सकते कि हमें कोई उस्ताद ढूंढना पड़ेगा और फिर हम समझेंगे। ये तो तुम्हारी अपनी ही मादरी ज़ुबान में कुरान आ रहा है, इसलिए इसकी पैरवी करो। तो जब उन्हें कहा जाता कि कुरान की पैरवी करो तो वो इस दावत को ठुकरा देते और आगे से जवाब क्या देते? नहीं, हम तो पैरवी करेंगे उसकी जिस पर हमने अपने बाप दादा को चलते पाया या जहां हमारे बाप दादा चलते रहे थे। ये अक्ल के अंधे गौर व फिक्र की दावत को कबूल ही नहीं कर रहे और इतनी मुखलिसाना दावत को ठकराने के बाद कहते हैं हम तो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलेंगे जिन पर हमने उनको पाया। हमारे यहाँ भी कभी कभी ये सोच अंगड़ाई लेती है। कभी किसी दोस्त को मसला बताया जाए तो वो आगे से जवाब देता हम तो बरस से ऐसा करते आए। यार बरस से अगर गलत करते आए हो तो आप तुम्हें सही पता चल रहा है तो पलट आओ बरस की गलती से कि तुमने ये पक्का यकीन कर लिया कि मैंने गलती पर ही सारी उम्र गुजारनी है। तो ऐसा हरगिज नहीं। जहां हक नजर आए या जहां हक मिले वहां फिलफौर कबूल कर लेना चाहिए। हर लम्हा हक की जस्तजू में रहना चाहिए। तो इन्हें मुखलिसाना दावत दी जा रही है कि कुरान करीम को पढ़ो, कुरान को समझते हो तुम, उसकी पैरवी करो। तो दावत को ठुकरा देते और आगे से कोई मुदल्लिलाना जवाब नहीं होता था। तो ये कहते ना कि हमारे पास भी तो रोशन किताब है,
وہ بھی کتاب برحق ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے ان کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب اللہ عز و جل فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو نا، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ یہ تمہارا یوں بہک بہک کر بولنا کہ باپ دادا کے نقش قدم پر، کہا یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تم سمجھ نہیں رہے وہ لعین تمہیں ہر حال میں چاہتا ہے کہ تمہیں برکت عذاب کی طرف لے کر جائے۔ اس لعین کی کوشش یہی ہے، لیکن تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے۔ اولو کان الشیطان یدعو، تم کیا جانو اس ذریعے سے شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے برکت عذاب کی جانب۔ جو تم یہ کہتے ہو نا کہ میں ہم باپ دادا کے نقش قدم پر رہیں گے، ہمارا دادا نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا دادا کوئی چھت کے نیچے آ کر مر گیا کہ جو اس پر چھت گر گئی تھی تو ہم کہیں جی نہیں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نہیں تو باپ کی طرح یا دادی کی طرح ہم بھی چھت کے نیچے آ جائیں گے۔ وہ بھی پرسائز زندگی گزار کر چلا گیا، باپ بھی پرسائز زندگی گزار کر چلا گیا، انہوں نے تو کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ تصور غلط ہے، یہ شیطان تمہیں بہکی بہکی باتیں سکھاتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی بنیاد پر تم جو ہے وہ خود کو عذاب رسید کر دیتے ہو۔ کہا سنو من یسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یسلم کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی روح کو بھی اور اپنے دل کو بھی، اپنے قالب کو بھی اور اپنے قلب کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے جسم پر بھی میرے رب کا حکم چلے، میرے دل پر بھی میرے رب کا حکم چلے، میرا قالب بھی اس کی فرمان برداری میں رہے، اور میرا قلب بھی، اور میری روح بھی، اور میرا جسم بھی۔ یہ وہ خوش بخت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے۔ اور کہا پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ دعویٰ زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم کہو نا زبانی دعویٰ قبول کر لیا جائے گا تو پھر سچے اور جھوٹے میں پہچان کیسے ہوگی؟ جھوٹا بھی کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اور سچا بھی کہتا ہے میں نے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، تو جھوٹے اور سچے کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہاں پہچان کا پیمانہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر تمہیں حسن عمل سے اپنے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہاں سے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے اور تم عمل کے ذریعے اپنے دعوے کی صداقت کو ثابت کر رہے ہو۔ تمہیں محسن بننا ہوگا کہ دعوے کے ساتھ تمہیں اپنے دعوے کی صداقت کو عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی تمہارا دل بھی اور تمہارا وجود بھی اللہ کی اطاعت میں ہو۔ تمہیں اپنے سارے اعضاء و جوارح سمیت اپنے آپ کو اس کی رضا و تسلیم کے سپرد کرنا ہوگا۔ محسن بن جاؤ۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے کہ تمہارا عمل بھی اور تمہارا عقیدہ بھی دونوں اللہ کے حوالے ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تم نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ رسی نہ کبھی ٹوٹے گی نہ تمہیں گرنے دے گی، اور اب گرنے کا اندیشہ یکسر ختم ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی کا ہر دن بلندی کی طرف، تمہاری زندگی کا ہر دن استقامت پر مبنی ہوگا،
تمہاری زندگی کا ہر دن روشن بن جائے گا، اور تمہاری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ گزرے لمحے سے خیر کا لمحہ ثابت ہوگا۔ تم نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اب مضبوط رسی میں ٹوٹنے کا اندیشہ ختم ہو گیا، اور جب ٹوٹنے کا اندیشہ ختم ہوا تو اب تمہارے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، پستیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ تم نے حسن عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، تنہا دعوے تک نہیں رہنا کہ جی میں نے اپنا قلب بھی، اپنا قالب بھی، اپنی روح بھی، اپنا جسم بھی اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس دعوے پر صداقت کا کیا ہے ثبوت تمہارے پاس، تو وہ تمہارا عمل گواہ ہونا چاہیے کہ تمہارا عمل بھی ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق رہنا چاہیے۔ تم قدم اٹھاؤ تو پہلے سوچو کہ یہ قدم میرے رب کی رضا میں اٹھنے لگا یا ناراضگی میں اٹھنے لگا۔ تم لقمے اگٹھے کرنے لگو تو ایک ایک لقمے میں احتیاط ہو کہ یہ لقمہ میرے رب کی رضا والا لقمہ ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا پر مبنی ہونا چاہیے۔ تمہیں ماں باپ اٹھائیں نہیں، تمہارے بہن بھائی تمہیں اٹھائیں نہ، تمہیں مسجد کے مولوی صاحب اٹھائیں نہ، تمہیں کوئی اور نہ اٹھائے، نماز کا وقت ہو تم خود بستر سے اٹھ جاؤ، تم گواہی دو کہ میں نے واقعہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں میں گونجے تو سب سے پہلا تصور تمہارے دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ میرے رب کا پیغام میرے نام آ گیا، اور اسی وقت تم بستر سے جدا ہو جاؤ، دنیا کے تمام مشاغل سے ہٹ جاؤ، اور تم اپنے رب کے پیغام کی طرف چل پڑو۔ اب حسن عمل سے ثابت کرنا ہوگا تمہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے کاموں کا انجام اللہ کے دستے قدرت میں ہے، ہر کام کا انجام اللہ کے دستے قدرت میں ہے، لہذا جب اللہ کے دستے قدرت میں انجام ہے تو پھر تمہیں اپنے سارے کام اپنے رب کے حوالے کر دینے چاہیے، وہی تمہارے لیے اچھے انجام کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق